روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. Before I continue my topic on the 8th Majlis, I would like to welcome the President of Africa Federation, Brother Amin Nasser Sahab, who's come yesterday. May Allah subhanahu wa ta'ala protect the entire community and mu'mineen living in Africa, inshallah. I started this topic yesterday and I want to continue today about the concept of jahala and dalala, these two words that have been used in the Holy Quran and also in the hadith, in ziyarat, in many, many places. Jahala is ignorance, and dalala, like waladhdallin, from the same word, misguidance. I want my audience to please pay attention to the two concepts that I'm going to try and explain today. These are very important to understand. Sometimes what comes to the minds of the religious people is that the people who are not religious are ignorant and they are misguided. They're astray. People who don't follow Islam or people who do not follow tashayyu, sometimes even religious people can be jahil and can also be misguided. I hope people understand the concept. And I'm going to explain that today. So even religious people, so you'll have person with a long beard, person. So although the Daesh appears to be religious, the Taliban appear to be religious, they are very good in prayers. They do the 5 daily prayers. Not only do the 5 daily prayers, they do it in Jamaat. They even do nafila, mustahabbat. They have beards, but you will find them that they have fallen apart from the greatest of the personalities. And it doesn't just happen in history. All Shia fuqaha have given a fatwa that, these are the najasat, and one of them is kafir, and one amongst them are 3 groups of Muslims. Appears to be only 3 groups. The Nasibis, the Kharijis, and the Ghalis. Ghulat, Nawasib, Khawarij. Khawarij is plural of Khariji, Nawasib plural of Nasibi, and Ghulat plural of Ghali. Ghali, the ones who believe that the Imams are God. You look at the Risala Amaliyah, they say that not every Ghali is kafir and najis, but the ones who believe that they are gods or they're equal to Allah subhanahu wa ta'ala, they are najis, they are kafir, because they've denied Tawheed. Nawasib, the ones who hate the Ahlul Bayt, they have hatred or animosity or some dislikeness towards Ahlul Bayt alayhim salam. Khawarij, anyone? The ones who do khuruj, they rise against the Ahlul Bayt. Does everyone understand the 3 concepts? The ones who rise against the Ahlul Bayt, they do khuruj, they fight, they go to battle against the Ahlul Bayt alayhim salam. So although they may be praying, they may be fasting, they may be doing all of the obligations, but they're still najis. Khawarij, anyone who goes to battle against Ahlul Bayt alayhimus salam. I'm not going to count how many men, women went to the battle. It's the concept of the Shia. All the Shia fuqaha have ijma, they have ittifaq on this. Let me give you an example. Anyone heard of Khawarij from the time of Amirul Mu'mineen alayhi salam? The battle of Nahrawan happened against them. So Khawarij are the ones, all the people who rise against the Ahlul Bayt alayhimus salam. Now in Siffin, Khawarij were in the army of Amirul Mu'mineen.
And then they said, Ya Ali, Muawiyah has Quran on the javelins, on the Safirs. Stop. He said, if he believed in Quran, why would he fight against me? Still, I do not have everyone. If he truly believed in Quran, this is Quran Samit, this is the silent Quran. Anal Quranun Natiq. I am the talking Quran. If Muawiyah really believed in Quran, he would not be fighting against me. They said, Ya Ali akfarta, you're kafir. The Holy Prophet is saying Ali is kulle iman. And the Khawarij are saying that he is. I'm openly, very openly saying these words so our children understand. Sometimes, from our member, we will cross those words out and then say those things. I'm openly discussing these concepts. So they said, Ya Ali akfarta. And then they started their own army. 10,000 people went together. They all had beards, prayed, fasted. And they started a whole army. And they said, we will kill Ali because he's kafir. یہ سچ ہے. انہوں نے کہا علی کافر ہو گئے, ہم ان کا قتل کریں گے, ان کے خلاف خروج کریں گے. Please everyone pay attention. They were preparing in the plains of Nahrawan, near Nahrawan. So the battle happened in Nahrawan. That's why it's called Battle of Nahrawan. Like the Battle of Uhud is called Uhud because it happened there. On their way, they had a garden of date trees. And one of the branches of the date tree was hanging into the street or the passing area. And a date dropped in the street. One of the Khawarij picked it up and put it in the mouth. The other one said, did you get the permission from the owner of the garden? He said, no. He said, then this is ghasbi. Please pay attention. He said, this is ghasbi, this is usurped. This is haram. He took it out. He said, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. The same man is saying Ali is kafir. مجمع سنے گا, برداشت کرے گا میری اتنی سخت باتیں؟ کتنے مذہبی لوگ ہیں, غصبی نہیں کھا رہا. اسے ہم شیعہ نہیں مانتے جو ایسوں سے دھوکہ کھا لے. اپیرنٹلی بڑا ریلیجیس آدمی ہے. Can you find the owner of the garden so I can go and apologize? I returned it. I accidentally put it in my mouth. I didn't get your permission. Do you forgive me? He said, yes. Amir Romanin, look at the books of our scholars. Maharaja, Shaheed Adil Khamenei mentioned this story. یہ شہید خامنائی نے اپنی کتاب کے اندر کی جو بھی چھپی ہے نا 14 معصومین پہ, وہاں لکھی ہے, وہاں پہ بیان کی ہے. So he said, let's go and get apology. ہمیں ذرا معافی دلوا دو. ایک غصبی کھجور کھا لیا. جس نے ایک کھایا وہ خارجی, جو پورا باغ کھا گیا. اتنا کھل کے پڑھوں یا مائلڈ کر دوں؟ وہ کہہ رہے ہیں مجمع آپ ہی کا. شکریہ محبت کا. میں واقعاً I really from the bottom of my heart I thank you all. مجھے جماعت نے کہا, ہمارے تبلیغ نے, پریزیڈنٹ صاحب جو بھی زیارات پہ ہیں, ان کا مولانا ہمارے یہاں اتنا مجمع نہیں ہوتا ہے سچرے کے اندر. یہ ماشاءاللہ سے 4,000-5,000 men and women have been attending. I really thank you for listening to me. But please everyone pay attention. I don't want anyone to get the wrong concept. So the same people, Amir al-Mu'minin Nahjul Balagha also mentions them. And I'm going to mention some other names. Please everyone pay attention. I'll give this in English. So the person said, I want an apology from the man who owns the garden. Do you forgive me? I returned the date, but I put it in my mouth. Yeah, I forgive you. The same group got together and the battle hasn't started against Amir al-Mu'minin. So they saw a man is taking his wife on a donkey. Hazrat Khabbab ibn Irat radiyallahu anhu, one of the companions of Amir al-Mu'minin, Shia. So he was taking his wife who was expecting. She was about to give birth. So he was taking her to Kufa so she can have some female doctor or a midwife who could help give birth.
they're on their way, and these Khawarij, they stop him. He said, where are you going? He said, I'm going to Kufa. Why? He said, my wife is expecting. He said, do you follow Ali or not? He realized these are Khawarij. So taqiyya is permissible in the Shia world. Is it not? To save your life, you can do taqiyya. He said, no, I don't follow Ali ibn Abi Talib. He said, are you sure? He said, yes. He said, then curse him. He said, listen, I don't follow Ali, but I will not curse him. He said, then you follow Ali. You're a Shia. He said, no, I'm not a Shia, but I will not curse Ali. So they killed him in front of his wife, took off his neck, and then they asked the wife, when they had already killed Khabbab ibn Arat, now tell us, are you Shia or not? She said, I'm not Shia. They said, then curse Ali. She said, I will not either. You see, she was greater than her husband because she saw the destiny of her husband and still continued to follow Ali ibn Abi Talib with the love. You know, you have ladies like that. They killed her. I mean, Romani describes, you know, this in Nahj Balagha. They killed her, then they ripped her womb open. They took out the baby, who Mawla names Abdullah ibn Khabbab ibn Arat. And they're both buried next to Hazrat Kumail ibn Ziyad al-Nakhai in Kufa. And then they took off the neck of the baby. Why? Because the parents were Shia. Did you just see? The people were so religious. They all had beards. They prayed Jamaat. They read Quran. They did not eat a ghasbi date. And yet, they had no regret of killing another human being. Do you know the story of Hazrat Idris, Nabi Idris alayhi salam? Anyone? Hazrat Idris, you know why he became angry with his people? Because the king had killed one man. Hazrat Idris went to the mountain and said, oh Allah, I will not guide these people. They've killed one man. And Daesh, Taliban, Saddam, you can't even count. Millions have been killed. Khawarij, Banu Umayyah. When they asked Muhammad ibn Taymiyyah, yesterday I mentioned him, does anyone remember Ibn Taymiyyah? If you don't, it's still good, you know, if you keep your mind clear of dirty names. So they asked him, who was worse, Yazid or Mukhtar? Anyone heard of Mukhtar? Hazrat Mukhtar ibn Abi Ubaidah, Thaqafi, Bani Thaqif. So they asked him, who was worse? He said, Mukhtar was worse. They said, why? He said, because Yazid only killed 72. Mukhtar killed 16,000. So Mukhtar is worse. Can you imagine? Sometimes a life doesn't matter to them, or sometimes the life of Ahlul Bayt. And Ashab, you know, you tell a Sahaba, what about Habib ibn Mudahir, Muslim ibn Usada, Hani ibn Urwa? Were they not companions? Never ever be tricked by people who say, I am religious and I'm telling you. Shaitan was very religious. Why aren't you speaking? Was Shaitan not religious? He was very religious. He was so religious that the angel said, oh Allah, this jinn is doing so much ibadat. Can we bring him to Arsh? Allah said, if you want. Because Allah knew what was in his heart. Allah knows the secrets of the hearts. Angels were only looking at the apparent. Many Muslims only look at the apparent. Someone was standing in the front line with the Holy Prophet. You see, Iblis was hidden until a test, a trial came. The sixth Imam in Usul al-Kafi says that whenever he passed by Hazrat Adam alayhi salam in Jannah, Iblis would kick Hazrat Adam alayhi salam. Jealous from day one. Many people are hidden until Allah subhanahu wa ta'ala said to all the angels, the highest population is of the angels. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. When I
blow the spirit into him, then all of you do sajda to him. But then Allah said, but one of you will not do sajda to him. And he is the one upon whom I will send my curse till the day of judgment. All the angels started crying. And they all, one by one, went to Shaitan and said, pray for us that the cursed one is not me. The Imam said, Iblis raised his hand, oh Allah, may your curse not be upon him. May your curse not be upon him, oh Allah, do not curse him, do not curse. But not once he prayed for himself. So arrogant. پتہ نہیں لوگ آج مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ میں اردو پہ آ جاؤں اگر کہیں تو، قربتاً اللہ. مولا فرماتے ہیں کیا کیا شیطان نے؟ عزازیل، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اس کا نام تھا عزازیل. پھر مولا فرماتے ہیں 6000 سال عبادت تھی. کتنی؟ اللہ کبھی ایک سجدے پہ کسی کی 6000 سال کی عبادت کو رد نہیں کرتا. اللہ عادل ہے، لیکن اللہ نے اس کی عبادت کو رد اس لیے کیا کیونکہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. نہیں ہے مجمع، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جس کے دل میں تقوی ہو اس کی عبادت قبول کرتا ہے، نفاق والے کی نہیں. ابلیس نور کے ممبر پہ بیٹھ کے درس دیتا تھا، ایک دن ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی. One day he accidentally dropped the tasbih. 70,000 angels ran before the tasbih hits the ground. Let us grab it. اس کو enjoyment شروع ہو گئی. ہر روز تسبیح پھینک دیتا تھا. ریاکار. یہ لمبی داڑھیوں سے دھوکے نہ کھائیے گا. میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ مذہبی، جو ضرورت سے زیادہ مذہبی بنے نا اس کو پروردگار سے بچا کے رکھے. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے سنی عالم دین نے ایک جملہ کہا، مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جو زیادہ مذہبی ہو جائے نا اس سے ڈرو. یہ آج کل اس کو تقوی ہو گیا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. کچھ کو لقوہ ہو جاتا ہے، کچھ کو تقوی ہو جاتا ہے. تقوی اپنانے والی چیز ہے. زیادہ مذہبی ہو جائے گا، ماں کی توہین کرے گا، باپ کی توہین کرے گا. تمہیں نہیں پتا میں مذہبی ہوں، میں نماز آگے پڑھتا ہوں، تو احسان کس پہ کر رہا ہے؟ اگر علم اور تقوی آئے اور ماں باپ کا احترام ساتھ میں آئے تو یہ سچا علم و تقوی ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. لیکن جس مذہبی آدمی سے ماں باپ ڈرنے لگے ہیں یہ تقوی نہیں ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. جو جوان ماں باپ سے ڈرے وہ متقی ہے، جس سے ماں باپ ڈرے وہ متقی نہیں ہے. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ میں پڑھوں یا آپ لوگ مجھے دیکھیں. مولا حسین السلام کیا کیا؟ جہالت اور ضلالت سے نکالا. ضلالت یعنی گمراہی، جہالت اگنورنس. بہت سے لوگ بہت زیادہ مذہبی بن رہے ہیں، خوارج، نواسب، کتنے، میں کیا کس کس کا نام لوں، کن کن کے نام نہ لوں. اور پروکلیمیشن کیا ہے؟ ہم لوگ مذہبی ہیں. میں مذہبی آدمی آپ کو بتا رہا ہوں علی کافر ہے. آپ کیوں نہیں مان رہے؟ علی کچھ نہیں کر سکتے، علی اپنی مدد نہیں کر سکے، شہید ہو گئے، آپ کی کیا مدد کریں گے؟ سلام تیری عقل پہ. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، چھٹے امام نے فرمایا آخری زمانے میں غربال ستغربلون. غربال سمجھتے ہیں؟ چھانا جائے گا. آپ چائے، اب تو ٹی بیگز آ گئے ہیں، تو پہلے کیا کون سی مثال تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فلٹرز ہوتے تھے نا، تو فلٹر کرتے تھے، یہ پار چلا جاتا، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو اچھی چیزیں پار چلی جاتی تھی، کچھ رک جاتی تھی. مولا نے فرمایا ستغربلون، تمہیں چھانا جائے گا. You will be filtered. Only the purest of the Shia will make it to the 12th Imam. پریشانی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لبیک لبیک. میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تھوڑی سی زحمت دوں گا آج. عزیزان گرامی، یہ آخر الزمان میں جب اس زمانے میں اتنا کچھ ہوا،
سوچیے آخر زمان میں کتنے فتنے اٹھیں گے یا کتنے لوگوں کو غربال کیا جائے گا. The person who heard the hadith from the sixth Imam, Maula will be filtered once. He said, no, many times. Only the purest of you will make it to the 12th Imam. 12 Imam کے خالص ترین, یہاں تک خدا کی قسم یہ عجیب و غریب روایت ہے, جب سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء, تمام ائمہ کے انصار و اصحاب سے افضل 12ویں کے اصحاب و انصار ہوں گے, وہ جو 313 ہوں گے. اور کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ باقی سب نے امام کو دیکھ کے, نبی کو دیکھ کے, نبیوں کو دیکھا, اماموں کو دیکھا پھر ایمان لائے. کہا 12ویں کے ماننے والے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. لبیک. اذان کے میں بڑا آسان ہوتا ہے, کلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس پہ ڈٹنا قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے چند ایک تلخ باتیں کہی ہیں, میں جلدی سے چند ایک فضائل کے بھی جملے پڑھتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں نا امید کر دوں, لوگ ہوپلیس نہ ہو جائیں. عزیزان گرامی, یہ کبھی بھی یہ نہ کہنے مذہبی یہ عالم ہے, یاد رکھیں شیطان سے زیادہ تو علم کسی کے پاس نہیں تھا نا. آپ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں آج. شیطان کے پاس کیسا علم تھا؟ بتایا ہوا تھا, ہم نے تو سنا ہے اللہ نے پتلا بنایا آدم کا. ابلیس نے سب دیکھا تھا ڈائریکٹ, پھر بھی کہہ دیا بما اغویتنی, اللہ سے لڑ رہا, پروردگارا تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ نے کہا میں تو ہدایت دیتا ہوں. رب بما, قرآن ہے, رب بما, اللہ سے ڈائریکٹ. عزیزان گرامی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, مولا امیر فرماتے ہیں کئی لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ اپنا بغض و کینہ باہر نکال سکیں. مولا فرماتے ہیں کوفے والا تمہیں سے بہت سے لوگ شام والے کو, معاویہ کو برا کہتے ہیں, تمہیں موقع نہیں ملا, تم اپنا بغض دکھاؤ, تمہارے دلوں میں میرے خلاف کتنا بغض ہے. اور کیا کیا انہوں نے؟ دکھایا جناب زینب کو. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کئی حکمرانوں کو موقع مل جاتا ہے, کرسی مل جاتی ہے, عہدہ ملتا ہے, کئی کو ممبر مل جاتا ہے, ان کا سارا زہر باہر آ جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا. کئی کو موقع ہی نہیں ملتا, وہ بتائیں کتنے زہریلے ہیں. میں نے بچپن میں ایک سٹوری, وہ کارٹون تھا, میں نے سٹوری تو نہیں پڑھی تھی, کارٹون تھا, یہ بیان کروں کہ تو وہ اس میں نا دکھاتے ہیں کہ جنگل کے سارے جانور پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ لائن جو کنگ ہے نا اس کو مار دیتے ہیں. تو سارے جانور کہتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں. تو کسی نے کہا بھی ہاتھی سے کہا تم مار دو, اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا لائن بہت تیز ہوتا ہے, وہ اٹیک کرے گا. اس سے کہا, اس سے کہا نہیں. سانپ نے کہا میں مار دوں گا, میں زہر ہے. اس نے کہا اتنا سا تو سانپ, اتنا بڑا شیر. کا نہیں, ایک دفعہ نا میرے زبان دانتوں کے نیچے آ گئی, 3 دن چکر آتے رہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. Once I accidentally bit my own tongue. I was drowsy for 3 days. کئی مومنین کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کتنے زہریلے ہیں. وہ تو پتہ چلتا ہے ساتھ میں رہنے والوں کو, بیوی بچوں سے پوچھو, پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں ہیں. عزیزان گرامی خدا نہ کرے کہ ہماری زبان میں زہر ہو. یہ جانتے ہیں یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے مومن کی, بیوی کی, اس کی توہین کی, پھر ماں باپ, کرتے کرتے امام کی نوبت آتی ہے. یہ ڈے 1 پہ کوئی امام کی توہین نہیں کرتا. میری آج تلخ باتیں شدید تلخ ہیں, میری باتوں کو برداشت کیجئے گا. عزیزان گرامی آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں فیشن ہو گیا تنقید کرنا, اور آسان بھی ہو گیا. سوشل میڈیا ہے, میں نے اس پہ لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے عزیزان نے فتویٰ دے دیا, جھوٹی حدیث وہاں پہ بھی چلاؤ گے نا بغیر بولے, روزہ چلا گیا. چلیں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. ایک صاحب نے کہا مولانا یہ آپ نے بھیجا ہے, میں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے. اب میں وہ نہیں بتاؤں گا کیا انہوں نے بھیجا تھا. تو کہنے کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا عزیزان کا فتویٰ ہے کہ آپ نے فارورڈ کر دیے تو آپ پہ قضا بھی ہے واجب اور کفارہ بھی واجب ہے. کہنے کہ مولانا میں تو 200 پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجی. اب میں نے پھر ڈر کے مارے نہیں پوچھا غازستانی سے کہ ساروں کو کفارہ دینا پڑے گا, بھائی ایک ہی ہے. خدا کی قسم دل روتا ہے آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اپنے لوگ ائمہ علیہ السلام پہ ایسی باتیں اٹھا دیتے ہیں کہ آدمی رونے کا دل کرتا ہے. حضرت فضل ابن شاذان, جملہ پیش کر رہا ہوں, میری درخواست سے اس پہ غور کیجئے گا. 8ویں امام کے اصحاب انصار سارے بیٹھے ہیں. کہ خبر آئی کہ امام کی شہادت ہو گئی. کہ پھر اگلا امام کون ہے؟ کہ امام محمد تقی علیہ السلام.
کہ وہ تو 7 برس کے ہیں، جب تک وہ بالغ ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے بھی بالغ ہونا شرط ہے، جب تک وہ بالغ ہوں گے تب تک نائب امام کون ہوگا؟ کہ سارے شیعہ اٹھے اس کا گلا پکڑ لیا، کہ بیٹھتا تو ہمیں تو آج پتا چلا تو منافق ہے۔ وہ اللہ جو یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے، وہ بچپنے میں امام محمد تقی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ اس زمانے میں ایک کہہ رہا تھا، آج 100 کہہ رہے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ والے نہیں بتا رہے، آپ لوگ بتا دیں، میرے کہ جملے یہ سخت تو نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، آج ہم اللہ نہ کرے ایسے گناہ کے مرتکب ہو جائیں، اللہ نہ کرے بعض اوقات ایک ایسا گناہ امام کی گستاخی ہوتی ہے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں، آیت پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں ریفرنس ہے بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وَيَذْهَبُ إِيمَانُكُمْ، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نا کہ کسی صحابی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی تھی تو کہہ دینا پھر اس کے ایمان کی فاتحہ پڑھ لو۔ آیت ہے قرآن کی، سورہ حجرات تو پڑھ لو، ٹی وی پہ آنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ قرآن پہلے صحیح پڑھ لو۔ کئی مرتبہ ٹی وی دیکھ رہا ہو تو دل کرتا ہے اس کو باہر نکال لوں، نہیں، آپ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، میں کو مارنے پیٹنے والا آدمی نہیں ہوں، غلط سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، باہر نکال کے ماروں گا نہیں، اسے قرآن دکھاؤں گا۔ مفتی صاحب آپ ٹی وی پہ آ گئے، یہ دیکھیے آیت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نہیں لوگوں نے صحیح پڑھا اور ٹی وی پہ بیٹھے فتوے دے رہے ہیں۔ آج ایک فیشن چل پڑا، خدا کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے، پہلے ہم دوسروں کا تمسخر کرتے تھے، آج اپنے بھی ایسے باز ہیں، لیکن تعجب ہوتا ہے بھائی یہ شیعہ بھی ہے پورا، یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں، آخری زمانے میں چھٹے میں سے پوچھا مولا سب سے مشکل کام کیا ہوگا؟ امام نے کہا سب سے مشکل کام ایمان کو بچانا ہوگا، جان بچانا نہیں ہوگا، ایمان۔ اب یہ حدیث اب مولانا نے انکریج کر دیا تو میں پڑھ رہا ہوں ان کے ذمے پہ۔ خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے بعض شیعہ ایسے ہوں گے جو تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے، جو تمہارے دلوں میں ہمارے خلاف شک ڈال دیں گے۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے شیعہ ہوں گے، کہیں گے کیا؟ یہ نہیں کہیں گے میں شیعہ نہیں ہوں، شیعہ ہوں۔ امام کو ایسا مانتے ہو؟ نہیں۔ یہ دور بڑا سخت دور ہے، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کافی کچھ پتا ہے، تبھی تو خاموش ہیں نا آپ لوگ، بول نہیں رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آخر الزمان۔ اب آئیے ذرا میں جلدی پیش کر دوں، وقت گزر گیا۔ استنقذ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، جہالت سے جب اللہ نے نکالا آل محمد کے ذریعے جہالت سے نکالا ہے۔ چوتھے امام کا خطبہ ہے، میں نے آج دن میں مجلس میں جہاں پہ جناب زینب کا خطبہ پیش کیا تھا، اس کے بعد مولا سجاد کا خطبہ ہے، صرف ایک جملہ سن لیجیے۔ چوتھے امام دربار یزید میں منبر پہ فرماتے ہیں اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ مولا فرماتے ہیں علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اوروں کے پاس علم نہیں ہے، علم آل محمد کے پاس ہے، اہل بیت رسول اکرم کے پاس علم ہے۔ اعطینا العلم، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ مولا he says Allah has given us things, he has bestowed 6 things upon us and 7 merits، 7 فضائل ہمارے ہیں۔ میں جلدی پیش کروں گا اس کو۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 ہمارے فضائل۔ 6 چیزیں عطا کیا کی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اعطینا العلم، علم اللہ نے ہمیں دیا، والحلم، حلم بردباری، forbearance، تحمل، برداشت۔ مولا علی پہ اتنا ظلم ہوا مولا نے بددعا نہیں دی، پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ والسماحت، سماحت بزرگواری، گریٹنس۔ ہم عام طور سے کہتے ہیں نا جو بزرگ، یعنی جو بوڑھے ہو جائیں وہ بزرگ ہیں۔ مولا سجاد فرما رہے ہیں کہ بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔
کیا کیسے؟ عزیزان گرامی بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی بزرگ نہیں ہوتے، نہیں، اور بہت سے جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ یزید بوڑھا ہو کے بھی بزرگ نہیں تھا، مولا سجاد جوانی میں بھی بزرگ تھے، 23 ایئر اولڈ ہیں لیکن کہہ رہے ہیں لوگ کتنا بزرگ۔ تحمل برداشت یہ آپ کو بزرگ بناتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں سماحت کے بعد والفصاحت، فصاحت بلاغت الوکنسی، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنا اور ہے، اور قید سلاسل میں خطبے دینا اور ہے۔ عزیزان گرامی میرے ایک دوست ہیں کانورٹ، ہیز اے کانورٹ، برٹش ہے، گورا ہے، تو وہ کہنے لگا میں اکثر شیعہ مجلس میں جاتا تھا، میں سوچتا تھا یہ ہمیشہ شیعہ مجلسوں کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ زیادہ نہیں ہوتا اہل بیت کا تذکرہ۔ کہا جب میں نے اہل بیت کے خطبے اور دعائیں پڑھی تو میں نے کہا نہیں، اہل بیت کا تذکرہ پھر بھی کم ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اس کا جملہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا ہم آپ کو پی ایچ ڈی دیں گے، 5 ایئرز آپ کو ملیں گے، we'll sponsor it، آرام سے سکون سے بیٹھ کے ایک دعائے کمیل لکھ دو، کوئی نہیں لکھ سکے گا، اور جو فی البدی دعائے کمیل وداؤٹ ہیزیٹیشن جو پڑھ کے بتائے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا سجاد کی یہ صحیفہ سجاد کی دعائیں مدینے میں سکون سے بیٹھ کے نہیں مانگی گئیں، اکثر دعائیں قید خانوں میں ہیں، اس راستے میں ہیں جس کی قید کی دعائیں ایسی ہوں، ان کا سکون کیسا ہوگا۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرامی؟ مولا فرماتے ہیں فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، پھر اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت، اور پھر مولا فرماتے والشجاعت، شجاعت، کرج، بریوری، بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی فوج کے ساتھ لوگوں پہ روب ڈالنا اور ہے، اور دشمنوں کے نرغے میں گھر کے پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ، یہ آل محمد کا شیوا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت اور دوں گا آپ کو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، ساتھ ہماری فضیلتیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں پہلی ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہے، نہیں پہنچا سکا۔ نہج البلاغہ میں خط ہے مولا کا، لیٹر۔ نہج البلاغہ 3 parts، sermons، letters and short sayings۔ جو لیٹرز ہیں 79 لیٹرز ہیں، اس میں ظاہراً 17 نمبر جو خط ہے مولا کا وہ معاویہ کو لکھا ہے۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا وہ کہتے ہیں مولا کا جو بیسٹ لیٹر ہے وہ یہی لیٹر ہے۔ اس میں معاویہ نے مولا کو خط لکھا، کہا کہ یا علی ہم بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ 60,000 میری فوج ہے، 20,000 آپ لے کے آ رہے ہیں، 80,000 لوگ مریں گے، تو ہم لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، من النبی، ہمارے خاندان میں وہ ہیں جو نبی، وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، اور تو وہ جس کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، جس نے کہا نبی جھوٹے ہیں۔ کون؟ جسے خط لکھا تھا اس کے نانا، اب سارے رشتے نہ کہلوائیے گا، چلے نانا تو کافر ہی مرا تھا وہ تو کہہ سکتے ہیں، اتبا، چلیں کچھ پاکستان میں بڑا سوچنا پڑتا ہے مجھے کہ کون سا نام لوں کون سا نام نہیں لوں، اور نام لے لیا تو رضی اللہ کہاں کہاں لگانا ہے، بہت ہے نا، بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ کافی ٹیکنیکل معاملات ہیں، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، ممبر پہ آنے والا بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ، من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی اکرم، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، اس کا نانا اتبا۔ پھر مولا نے فرمایا، کہا کہ منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے، توجہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے، ومنکم اسد الاحلاف، احلاف جمع حلف کی، حلف قسم کھانا، اور تو وہ جن کے خاندان سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر، اس کا ماموں ولید، سارے رشتے ایسے تھے۔ عزیزان گرامی پھر مولا نے فرمایا کہ منا سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں، ومنکم حمالۃ الحطب،
سورہ لہب کے اندر اللہ نے فرمایا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے، ابو لہب کی بیوی تھی، معاویہ کی پھپھی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، کتنے رشتے بتاؤں؟ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، منکم سبیت النار، تم میں جہنم کے بچے۔ اللہ منکم سبیت النار، یزید کی طرف اشارہ ہے، تمہارے خاندان سے جہنم کے بچے ہیں۔ کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا، اور تو کہتا ہے 60,000 تیری فوج، 20,000 میری، تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے، وہ ذوالفقار، وہ تلوار جس سے میں نے تیرے بھائی، ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا، ذاک السیف مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ تلوار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور۔ حیدری توجہ فرما، علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا کرام، مولانا نے فرمایا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، جس تلوار سے بدر و احد میں نے تیرے اجداد کو مارا تھا۔ یاد رکھ، تو یہ سمجھ رہا کہ علی بوڑھا ہو گیا، میری داڑھی سفید ہو گئی، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ تو تلوار لے، میں مقابلے پہ آنے کو تیار ہوں۔ جب اسے خط ملا نا، اس نے عمر بن عاص اس کا ایڈوائزر تھا، اس سے پوچھا یہ علی نے خط لکھا، کیا جواب لکھوں؟ کہا بات اچھی ہے، تو تلوار لے چلا جا۔ اس نے کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں۔ تو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں چلا جاؤں؟ علی کے مقابلے میں جا کے واپس کون آیا؟ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر پوچھ کیا رہا ہے؟ کہا پوچھ یہ رہا ہوں کہ جواب کیا لکھوں؟ اس نے کہا جواب نہیں ہے اس خط کا جو علی نے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ مولا نے جو خط میں لکھا تھا، مولا سجاد نے خطبے میں سنایا۔ اب شاید آپ کو سمجھ میں آیا میں نے کیوں پیش کیا ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ خبردار من النبی، 7 ہمارے فضائل ہیں۔ پڑھوں اب یا نہیں پڑھوں؟ کہ 7 ہمارے فضائل ہیں۔ من النبی، نبی ہم میں سے، کوئی خاندان ایسا نہیں جو کہہ سکے نبی ہم میں سے۔ من النبی المختار، نبی المختار، مختار جس کے پاس کل کا کل اختیار ہو۔ اختیار سمجھتے ہیں نا، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے اختیار پہ ہے، جس کے پاس ولایت کا پورا اختیار ہو۔ مولا فرماتے ہیں وہ احمد مختار ہم میں سے ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں من الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں۔ بھئی اگر مولا علی کے علاوہ کوئی اور صدیق اکبر ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے۔ مباہلہ میں علی کو لے جانا بتا رہا ہے۔ علی صدیق اکبر ہے، جناب فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، اور خود کئی اور مقامات پہ ہے کہ مولا نے خود فرمایا ہے انا الصدیق الاکبر۔ جب آپ کے ذہنوں میں ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ 6 ہے نا بھائیوں کی کتابیں، اس میں سنن ابن ماجہ میں ہے، مولا نے فرمایا کہ انا الصدیق الاکبر ولا یقولہ بعدی الا الکذاب، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا۔
تو اب مولا سجاد نے فرمایا کہ من النبی، نبی ہم میں سے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ. یعنی آپ لوگ خاموش ہیں. مولا فرما رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے. دیکھیں اللہ کے شیر بہت ہیں. حضرت حمزہ اللہ کے شیر، حضرت جعفر طیار اللہ کے شیر، حضرت عباس ابن علی اللہ کے شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اسد اللہ جو سارے اللہ کے شیروں پہ بھی غالب ہوں. پھر مولا نے وہاں پہ فرمایا، کہا کہ رسول خدا ہم میں سے، علی مرتضی صدیق ہم میں سے، منا اسد اللہ حمزہ ہم میں سے، منت طیار. بھئی سارے مجمع کی توجہ. مولا فرماتے ہیں جعفر طیار ہم میں سے، جس جنت میں سب زمین پہ چلیں گے وہاں پرواز کرنے والے میرے چچا جعفر طیار، اور جعفر طیار کے ناز کا نام عباس. کہا جعفر طیار ہم میں سے، 4 ہو گئے. توجہ ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ 7 ہم میں سے ہیں. تو اب 4 میں نے پیش کر دیا. پھر مولا فرماتے ہیں من السبطہ ہذہ الامہ، اس امت کے سبتین حسن و حسین. ایسے آگے نہیں چلوں گا. مولا فرماتے ہیں اس امت کے سبتین حسن و حسین. سبت سین بے توئے، سبت 1، سبتین 2، اسبات جمع. قرآن میں ہے نا والاسباط. توجہ. سبت کسے کہتے ہیں؟ سبت کہتے ہیں نبی کے اس بیٹے کو جو ان کی نبوت کا وارث ہو. اللہ نے دیکھے جناب یعقوب کے 12 بیٹے. سبت کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. ہر نبی کا وہ بیٹا جو ان کی نبوت کا وارث ہو وہ سبت ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ والاسباط. اللہ فرما رہا ہے نبیوں کے وہ بیٹے جو نبوت کے وارث سے. شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا اسباط جمع سبت کی، اور سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا پیغمبر نے فرمایا حسن حسین میرے سبتین ہیں. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر نبی ہوتا تو حسن حسین ہوتے. سارا مجمع نہیں بولا. شاید جنہیں وہ دوسری حدیث پتہ نہیں ہے بخاری والی کہ پیغمبر نے کسی اور کے لیے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا. عزیزان گرامی اگر کوئی مشرک کلمہ پڑھ لے، نماز شروع کر دے، روزے پڑھے، حج کرے، تو اللہ یہی کہے گا جا تیری توبہ قبول، آج سے تو رضی اللہ ہو گیا. اللہ یہ تو نہیں کہے گا اب تک تو مشرک تھا، جا میں نے نبی بنایا. حیدری حیدری بس عزیزان گرامی سابق مشرک کبھی نبی نہیں بن سکتے. سابق تو سمجھتے ہیں نا، ایکس مشرک نبی ہو سکتا ہے. اللہ زیادہ سے زیادہ کہے گا جا توبہ قبول کی. یہ تو نہیں کہے گا میں نبی بنا دوں گا. لیکن اگر آپ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو پورا دین ہی خراب ہو جائے گا. پھر آپ کے ذہن میں شک آنے لگے گا. عزیزان گرامی نبوت اللہ کا منصب ہے. امام فرما رہے 7 ہمارے فضائل ہیں. اعطینا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. وفضلنا ب7، 7 ہمارے فضائل. نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر جعفر طیار، سبتین 6 ہو گئے. 7ویں کون؟ منا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. بھئی چھٹے امام کی حدیث ہے بنو امیہ بنی ہاشم 2 خاندان، ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کی مخالفت کی. لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے نام نہیں لیے ہیں. بھئی بنو امیہ کے بڑوں نے مخالفت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مجھے لگ رہا ہے مجھے نام لینے پڑیں گے. مجھے پاکستان جانا، خدا را خوف کر لیں. بھئی بڑوں کے نام اگر نہیں آ رہے بنو امیہ کے تو میں کیا کروں؟ سب سے بڑی، میں نے بھی گھر کی مجلس میں کہا تھا، سب سے بڑی ٹریجڈی اسلام کے ساتھ یہی ہوئی. جو فرسٹ کلاس مومن تھا اسے کافر بنا دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا اسے مسلمان بنا دیا، بیٹے کو خلیفہ بنا دیا.
یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اسلام کے ساتھ. یہ سارے بڑے مخالفتیں کرتے رہے، پیغمبر کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، مکے میں قتل کا، پھر جنگیں کی ساری زندگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بڑوں نے پھر مولا علی کی مخالفت کی، پھر مولا حسن کی، پھر مولا حسین کو شہید کیا. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی مولا حسین کے قاتل پہ لعنت، کیوں مولا حسن کے قاتل پہ کیوں لعنت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ جب دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں تو پھر دونوں کے قاتلوں پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن وہاں پہ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، صرف ان کی یعنی اب آئیں میں مکمل کر رہا ہوں، یہ مجھے امام مہدی سے متعلق آخری بات کو پیش کرنا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس امت کے مہدی ہم میں سے یعنی بنو امیہ کے بڑے، خدا کی قسم، روایات میں شیعہ سنی روایات میں آخری زمانے میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے سفیانی آئے گا. آپ نے کبھی صوبہ سفیانی ہی کیوں کہا؟ سفیانی آئے گا یعنی اسی کی نسل سے ہوگا. کس کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ 12ویں امام کے ہاتھوں. ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ ہم سے، مجھ سے اکثر لوگ آ کے بحثنے لگ جاتے ہیں، مولانا یہ ابو بکر بغدادی یہ سفیانی ہے. نہیں بھائی، اس کا نام ابو بکر بغدادی ہے. وہ ملا عمر سفیانی ہے؟ بھائی وہ ملا عمر ہے. مولا نے جب بتا دیا کہ سفیانی کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا. آخری زمانے میں بنو امیہ دوبارہ پاور میں آئیں گے اور پھر اہل بیت پہ ظلم کریں گے. جس کسی کا نام ہوگا علی، حسن، حسین، عباس، جعفر، یہ امام نے نام لیے کہ جو ان ناموں پہ نام رکھے گا عراق میں اور شام میں انہیں مار دے گا. آخری زمانے میں آئے گا. عزیزان گرامی، میں مکمل کر رہا ہوں. کتنے لوگوں نے امام مہدی کا نام اڈاپٹ کیا؟ بنو عباس نے، خلیفہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی اور کہا پیغمبر کی حدیث ہی آخری زمانے میں مہدی آئے گا، 12واں میرا جانشین ہوگا، میرا 12 سکسیسر ہوگا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. کہا میں حاکم ہوں، میں خلیفہ ہوں، یہ میرا بیٹا، یہ مہدی ہے. اب کئی لوگ دھوکہ کھا گئے. 8ویں امام کا زمانہ تھا، جیسی وہ آواز دیتا مہدی، 8ویں امام کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے عجل اللہ فرجا، اللہ اسے جلد بھیجے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچا سکا. لبیک بھائی 9 بج گئے، میں نے مکمل کرنا ہے مضمون کو، بس میں مختصر کر رہا ہوں، نہیں پڑھتا آگے. 1 گھنٹہ میرا موڈ نہیں تھا، تھوڑا سی تاخیر ہوئی ہے. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مہدی بنی عباس مان رہے ہیں، کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا ہے، کبھی بھائی سے کشتی ہار جاتا ہے، کبھی ماں سے گالیاں کھاتا ہے. اور جس مہدی کو ائمہ اہل بیت مانتے ہیں ان کے معصوم دادا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے غور کیا عزیزان گرامی؟ جہاں چھٹے امام فرمائیں لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے میں ہوتا میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا. کہا مولا آپ کا میں بھی وہی حجت ہوں. لیکن امام نے کیوں فرمایا؟ کہا دیکھو میں معصوم ہو کے کہہ رہا ہوں میں اپنے پوتے کی خدمت کرتا. خبردار تم میں سے کوئی حیا نہ کرے، شرم نہ کرے ہمارے 12ویں کی خدمت کرنے میں. کہا اپنی جانیں نچھاور کر دینا، ان کی خدمت کرنا. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں. عزیزان گرامی، مولا حسین کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے 12ویں امام کو مولا حسین کی نسل میں رکھا ہے. میں بس اسی پہ تمام کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت. عزیزان گرامی، یہ مصائب کے چند جملے پہلے سن لیجیے، پھر میں نے جو وعدہ کیا تھا کل، میں وہی بی بی کے مصائب پڑھوں گا اور سارے حوالے دوں گا آج تاکہ ذہن میں شک نہ آئے. عزیزان گرامی، ہر امام نے امام مہدی کو یاد کیا ہے. مولا امیر نے یاد کیا ہے، رسول خدا نے، مولا امیر نے، مولا حسن. جناب سیدہ نے کب یاد کیا؟ جب کسی نے فدق کی تحریر کو پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا تو بی بی نے کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا. مولا حسن نے یاد کیا. پھر مولا حسین نے جانتے کب یاد کیا؟ اگر دیکھ سکیں، جب میدان کربلا میں جناب علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو مولا حسین نے آواز دے کہ تم نے میرے بیٹوں میرے بھائیوں کو مار دیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا.
ہر امام نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری لاکھوں روحیں قربان، امام زمانہ آپ کے قدموں پہ ہم قربان۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کل جناب فاطمہ صغریٰ کے مسائل پڑھوں گا، اگر میرے ساتھ رہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو فہرست دی تھی، یہ لوگ کربلا جائیں گے۔ عباس یہ مردوں کے نام ہیں، اس میں 18 جوانان بنی ہاشم کے نام لکھوائے اور پھر بیبیوں کے نام لکھوائے۔ جناب عباس نے پہلے مردوں کو بتایا کہ علی اکبر آپ کا نام ہے، قاسم آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، پھر اپنے بھائیوں کو بتایا، سب کو بتایا، پھر آئی بیبیوں کی باری۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جناب زینب کی بارگاہ میں گئے کہ بی بی آپ کا بھی نام ہے کربلا جانے والوں میں۔ کتاب کا نام ہے الامام الحسین و اصحابہ، 4 جلدوں میں مرحوم شیخ فضل علی قزوینی کی کتاب ہے، ایران عراق دونوں قوم مقدس سے کربلا معلیٰ سے چھپی ہے، بہت مستند کتاب ہے، 350 سال پرانی کتاب ہے، more than 300 years old book ہے۔ اور بہت سی کتابوں میں مرحوم علامہ مجلسی کے داماد سید نعمت اللہ جزائری، بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہمارے، بہت بڑے محدث سید نعمت اللہ جزائری، ان کی بہت کتابیں، بحار الانوار میں بھی انہوں نے مدد کی ہے علامہ مجلسی کی، ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، ان کی جلد نمبر 3 سے یہ میں مسائل پڑھنے لگا ہوں، میری درخواست سے میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک بی کو نام بتایا، کہا فاطمہ کبریٰ آپ کا بھی نام ہے، سکینہ آپ کا بھی نام ہے، سب بیبیوں کا نام بتائے۔ ایک بچی نے کہا چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا، کہا بیٹی آپ کا نام نہیں ہے کربلا جانے والوں میں، کہا چچا دوبارہ دیکھیے۔ مولا عباس نے کہا نہیں بیٹی آپ کے بابا نے آپ کا نام نہیں لکھوایا۔ جناب فاطمہ صغریٰ، عربی میں اکثر فاطمہ علیلہ یعنی بیمار تھیں بی بی، یہ لکھے ہیں جو شیخ فضل علی بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے۔ آئیں، کہا بابا چچا فرما رہے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لکھا۔ مولا نے فرمایا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھا، یہ سفر بڑا دشوار ہے، یہ مشکل سفر ہے۔ تو جناب فاطمہ صغریٰ نے عرض کی، کہا بابا مجھ سے قسم لے لیں، بابا میں پورے راستے کبھی شکایت نہیں کروں گی، میں کہیں شکایت نہیں کروں گی میں بیمار ہوں، بابا مجھے ساتھ لے چلیے۔ مولا نے فرمایا نہیں بیٹی اب میں بڑی تحمل سے کوشش کروں گا۔ پھر مولا نے وضاحت کی، کہا بیٹی آپ کی شکل میری ماں سے ملتی ہے، آپ میری ماں کی شبیہ ہیں۔ جناب علی اکبر مولا رسول خدا کی شبیہ تھے، جناب فاطمہ صغریٰ جناب سیدہ کی، کہا میں نہیں چاہتا میری ماں کی شبیہ بازاروں میں لائی جائے۔ اجرکم اللہ، بھائی چلیے گا میرے ساتھ، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مصائب میں آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، یہ وہ مصائب ہیں جو نہ میں پڑھتا ہوں نہ اکثر علماء پڑھتے ہیں، میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے پڑھ رہا ہوں جناب فاطمہ صغریٰ کے۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ کیا میں نہیں جاتی، بابا میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، بابا جب بھی مجھے آپ کی یاد آئے گی میں بھیا کو دیکھ لوں گی، میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گی۔ بابا علی اصغر کو اب جب 28 رجب کو 60 ہجری میں مولا حسین چلے، قافلہ تیار ہوا، بہت بڑے بڑے جید اس کے راوی ہیں، ریاض القدس میں ہے، تمام کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ساری بیبیاں تیار ہوئیں، اور جب بیبیوں میں جناب رباب نے کہا علی اصغر آپ کا نام تو جاننے والوں میں ہے، جناب علی اصغر ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو کہا کہ چلیے جناب علی اصغر نہیں آئے، ایک بیوی نے کہا، پھر آخر میں خود مولا حسین تشریف لائے اور جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کوئی دعا پڑھی ہے، جناب علی اصغر آ گئے مولا کی گود میں، میرا دل کہتا ہے مولا نے فرمایا ہوگا علی اصغر اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہرملہ کا تیر کون کھائے گا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کچھ کان میں کہا، جناب علی اصغر فوراً بابا کی گود میں آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن تہان محاربی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب پتہ چلا نا، میں مدینے سے باہر رہتا تھا، سبب
اپنی دکان کھولی تھی، مدینے آتا تھا، سامان لے کے جاتا تھا. جب میں مدینے آیا نا تو دیکھا مدینے میں کوئی دکان پہ نہیں ہے، سب لوگ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آج حسین جا رہے ہیں، آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خود آیا دیکھوں مدینے والے نبی کے نواسے کو کیسے ودا کرتے ہیں. کہ جب میں آیا نا دیکھا مولا حسین مسند بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب عباس نے اونٹنیوں پہ پانی رکھا اور کہا ایک ایک کر کے ساری کی ساری بیبیوں کو آواز دی جاتی تھی. اندر سے خادمہ کہتی تھی کہ کون سی بیوی آ رہی ہیں. ایک خادمہ نے کہا حسن کی بیوہ آ رہی ہیں. مولا حسین نے آواز قاسم ماں کا بازو پکڑیے، عبداللہ اپنا گھٹنا زمین پہ رکھیے، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے. بیوی کو سوار کرا دیا. ایک ایک کر کے بیویاں آ رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ سنا کہ کسی نے اندر سے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. کہ بس یہ سننا تھا. دیکھا مولا حسین نے آواز دی عباس آپ بازو پکڑیے، علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے، قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے. کہ اتنے میں اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ. کہ بس بی بی کا نام آنا تھا، مولا خود کھڑے ہو گئے. کہ جب سب کھڑے ہو گئے میں نے دیکھا مولا آگے بڑھے، جناب زینب کبریٰ آئیں. کہا بھیا آج میں کسی سے سوار نہیں ہوں گی. مولا نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا ہوگا نا، کہا ہوگا عباس زینب کو آپ سوار کرا دیجئے ناقہ پہ، علی اکبر آپ، اونو محمد آپ. جب بی بی نے کہا نا نہیں بھیا، کہا بہن میں آپ کا بازو پکڑ لوں. کہا نہیں بھیا مجھے معاف کر دیجئے. اسے بلائیے جو 11 محرم کو مجھے ناقہ پہ سوار کرائے گا. مولا نے آواز دی سید سجاد اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جناب فاطمہ صغریٰ کے سارے مصائب پڑھنے تھے. آپ جانتے ہیں مدینے میں آج وہ مقامات ابھی بھی موجود ہیں. خدا کی قسم میں نے خود زیارت کی، وہاں کے مقامی مومنین نے مجھے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب فاطمہ صغریٰ قافلے کو الوداع کہنے آئے تھے. آج بھی وہ مدینے میں مقام ہے جہاں ایک بی بی نے کہا بابا خدا حافظ. مولا نے کہا بیٹی اس سے زیادہ آگے نہ آنا. آپ جانتے ہیں نا باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اگر کوئی بی بی بیمار ہو، میرا دل کہتا ہے بی بی بار بار کہتی ہوں کہ بابا جب آپ بھیا علی اکبر کی شادی کریں تو مجھے بلا لیجئے گا. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. الانوار النعمانیہ سید نعمت اللہ جزائری جلد نمبر 3 سے یہ میں روایت پیش کر رہا ہوں. کہا جیسے ہی روزے عاشور ظہر کے بعد جناب علی اکبر کو برچھی لگی تو اس وقت ایک قاصد، ایک آدمی جو پیغام لاتا ہے، قاصد صغریٰ پہنچا. جب قاصد جناب صغریٰ پہنچا نا ظہر کے بعد تو اس نے آ کے سوال کیا اس میدان میں کوئی حسین ابن علی بھی ہے؟ لشکر یزید نے اشارہ کیا وہ جو سامنے ایک لاشے کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں وہ حسین ہیں. میر انیس کہتے ہیں اس مقام پہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. قاصد آگے بڑھا پوچھا کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں میں ہی حسین ہوں. تو ایک مرتبہ قاصد ایک جملہ کہا لیکن آپ میں کوئی نشانی نہیں ہے جو آپ کی بیٹی نے بتائی تھی. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا میری بیٹی نے کیا نشانیاں بتائی تھی؟ کہا آپ کی بیٹی نے مدینے میں کہا تھا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، الٹی طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا. میرے چچا بھی بہت خوبصورت ہے، میرا بھائی بھی خوبصورت ہے. ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس مارے گئے، علی اکبر یہ رہا. کہا آپ کی بیٹی نے خط دیا تھا. سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ مرتبہ قاصد نے خط دیا مولا حسین کو، مولا نے خط پڑھا اونچی اونچی رونے لگے، پھر خط واپس کر دیا. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. اب وہاں مضمون نہیں لکھا خط میں کیا لکھا تھا. قاصد نے بس ایک جملہ کہا اپنی بیٹی کو جواب نہیں لکھیں گے؟
اتنی محبت سے اس نے خط لکھا، مجھ سے کہا میرے بابا کے ہاتھ میں خط دینا۔ آپ بیٹی کو جواب نہیں لکھیں گے؟ اب مولا جانتے ہیں نا جواب لکھوں کیا لکھوں، میری شہادت کے بعد خط ملے گا۔ کہا جواب چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے خط واپس کر دے۔ مولا اگر دیکھ سکے ضرور دیکھے گا، مولا نے خط لیا، سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں خط لے کے جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا، جیسے سینے پہ رکھا خون نکلنے لگا۔ جناب علی اکبر تڑپ رہے ہوں گے، بہن مدینے سے بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ آخری دو جملے سن لیجئے، میں اتنا لمبا مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا آج۔ مولا نے خط واپس دیا کہ میری بیٹی کو خط دے دینا۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کئی مرتبہ خبر آئی مدینے مولا حسین کی شہادت کی، لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے، کیسے ممکن ہے مسلمانوں نے حسین کو مار دیا۔ اگر دیکھ سکے تو اب ضرور دیکھیے گا۔ اب مدینے میں اہل بیت واپس آ گئے، جب واپس آئے نا ایک چھوٹی سی بی بی دونوں ہاتھوں میں عصا لیے کھڑی تھی، جب دیکھنا شروع کیا بی بی پہچان نہیں سکی۔ مولا سجاد نے فرمایا مدینے کی کوئی بی بی میری پھوپھیوں کو پہچانتی نہیں تھی۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا اتنے مصائب گزرے تھے، سب بیبیوں کے بال سفید ہو گئے تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اب جناب فاطمہ صغریٰ نے کیا کیا ہوگا؟ سب بیبیوں کو دیکھا، روایات میں 40 سے زیادہ بچے تھے جب بیبیاں مدینے سے گئیں، more than 40 children، 40 سے جب واپس آئی نا تو 10 بچے بھی نہیں تھے۔ کہاں گئے بچے؟ ایک ایک کر کے اونٹوں سے گر گر کے شہید ہو گئے، کچھ کربلا میں مارے گئے، کچھ راستے میں۔ اب جناب فاطمہ صغریٰ نے دیکھنا شروع کیا، بی بی کے آنسو بہنے لگے، پتہ تھا بابا مارے گئے۔ ایک مرتبہ پوچھا جناب رواب سے اماں علی اصغر کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھائی میں ایک درخواست کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، کل اور پرسوں صرف آخری 2 مجالس ہیں، مجھے 40 کے سارے مصائب کھل کے پڑھنے ہیں۔ کل رات 40، پرسوں دن میں بھی مجلس ہے، اور پھر جو آخری مجلس ہوگی پرسوں میں اس میں مدینے واپسی کی وہ مصائب پڑھوں گا۔ اگر کوئی کمزور دل ہے تو نہ آئے۔ جب بیبیاں لٹ کے مدینے واپس آئیں، آپ جانتے ہیں نا مدینے والے کتنے بلند آواز سے رو رہے تھے، پروردگارا۔ بھائی جانتے ہیں نا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، مجھے وہ مجالس پسند ہے جہاں لوگ اونچی آواز سے روتے ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ یہاں پہ گریا مجھے بہت پسند ہے، جانتے ہیں نا جس امام بارگاہ میں پرانی مجلس ہوتی ہو وہاں ملائکہ زیادہ نازل ہوتے ہیں، وہ تمام مومنین کی ارواح بھی آتی ہیں جو مجالس سنتی رہی ہے۔ پروردگارا ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جو ہاتھ بلند ہیں سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ کربلا میں اس وقت بہت زیادہ زائرین ہیں، ملینز کے حساب سے، پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما، ایران کو فتح نصرت نصیب فرما۔ پروردگارہ ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین، یمن، فلسطین میں، غزہ